अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त बहुत बहस जारी है और बहस के अंदर जो है वो एक जो है वो तबाही फिर रही है और वो तबाही है पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज की और पाक रुपी की। पाक रुपी जितना गिरेगा इसका मतलब है बाहर से आने वाली चीज़ें जो हैं और महंगी हो जाएंगी और वो जब चीज़ें महंगी होंगी तो वो महंगाई जो है ताजर ने अपने पल्ले से तो नहीं डालनी ना, वो ट्रांसफ़र करेगा अवाम नास में और अवाम नास की निकलेंगी चीखें। आज हमने इस बात का तजिया करना है कि ये जो एकदम 4-5 जर्नलिस्टों ने बताया है कि अर्ली इलेक्शन की तरफ सरकार जा रही है और मिनी बजट होगा जो अभी जून में पेश किया जाएगा और उसको अप्रूव करवाने के बाद इलेक्शन कॉल हो जाएंगे, इसके पीछे हकीकत क्या है जो इस वक्त प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सबसे पहले जो है वो हामिद मीर साहब ने ये खबर फोड़ी और वो खबर ये थी कि हुकूमत जो है ये तो पूछा जाए कि शहबाज शरीफ को जल्दी इलेक्शन करवाने के लिए कौन दबाव डाल रहा है। ये बात जब हमने उसको नज़रअंदाज कर दिया कि मतलब हामिद मीर साहब एक शरारती जर्नलिस्ट हैं तो वो शरारत भी करते हैं, तो उन्होंने शरारत की होगी, तो खैर हम उसकी डिटेल में नहीं गए। दूसरी खबर जो थी वो हमारी नज़र से गुजरी, अल्लाह आपका भला करे, अंसार अब्बासी साहब की। अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो मतलब कि जो भी उनकी लाइकिंग या डिसलाइकिंग हो खबर तो वो देते हैं, लेकिन ये पहली खबर थी जिसमें अंसार अब्बासी साहब बौंधले हुए नज़र आए कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। खबर तजिया नुमा खबर थी कि जनाब अगर 72 घंटों के अंदर इलेक्शन को पेट्रोल की कीमत में इजाफा ना हुआ तो इसका मतलब होगा कि हुकूमत असम्बलियाँ तोड़ के इलेक्शन करवाने जा रही है। ठीक है, 72 घंटों में से जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो 36 घंटे गुजर चुके हुए हैं। तो खैर वो उनका तजिया कल सुबह के अखबारात में छप गया, यानी अगर परसों शाम का वो तजिया था उनका और कल छपा तो इसका मतलब है कि 48 घंटे गुजर चुके हुए हैं। तो चले ये खबर उनकी तरफ से आ गई। उसके बाद फिर सैयद तलत हुसैन साहब जो हैं उन्होंने एक ट्वीट कर दी और उन्होंने कहा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब इसके पास इसके अलावा कोई चाराकार नहीं है कि वो जो हैं वो मतलब कि इलेक्शन कॉल करते हैं और असम्बलियाँ जो हैं वो डिसॉल्व करते हैं। और आखिर में तो आपको पता है कि अभी अभी खबर आई है, अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, ए मामा अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। कामरान अली खान है, कामरान अली खान नहीं, कामरान खान मैं हूँ कामरान खान। अच्छी अच्छी खबरें आ रही, अच्छी अच्छी खबरें देता रहता था ये मामा, इकानमी इतने बड़ी पई। यार कितना नगल्ला आदमी है यार, मैं मतलब माजरत चाहता हूँ इसकी, लेकिन यार ये अच्छी अच्छी खबरें दिया करता था इकॉनमी की। ठीक है, और पिछले कम से कम 2-2.5 साल से अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, मीठी मीठी खबर, जैसे वो मीठे मीठे इस्लामिक भाई नहीं होते वैसे अच्छी अच्छी खबरें आ रही थी। अच्छी अच्छी खबरें आने वाला ने भी इस बात की तस्दीक कर दी। तो हमने कहा कि यार ये जो सारे स्पीकर जुड़े हुए हैं इनका ग्रिड स्टेशन कहाँ है? ठीक है ना। अच्छा, इस दौरान हाँ अपना इससे पहले क्या नाम है इसका, अंसार अब्बासी से पहले नजम सेठी साहब ने भी इस तरह की कोई दुर्फितनी नया दौर में बैठ के छोड़ दी। अब देखना चाहिए कि ये सारे स्पीकर जो एकदम बाऊं बाऊं करना मतलब स्पीकर जो है वो एक बात कहना शुरू हो गए बुलंद आवाज के अंदर, तो इनके पीछे से कनेक्शन कहाँ पे, इनका ग्रेड स्टेशन केड़ा है? ग्रेड स्टेशन तो कोई है ना। अब ग्रिड स्टेशन के अंदर ऊपर जो ऑपरेटर होते हैं उनकी ड्यूटियां बदलती रहती हैं, तो वो फिर स्पीकरों के अंदर से जो म्यूजिक होता है वो भी बदल जाता है। ठीक है ना। अब देखिए लॉजिक इसमें ये है, मैं इन तमाम मोअज़्ज़ज़ अहबाब के तमाम तर एहतराम और इनके जर्नलिस्टिक क्रेडेंशियल, मतलब ये समी इब्राहिम थोड़ी है यार, ये जर्नलिस्ट है यार। ठीक है, इनको अपनी सहाफत इकट्ठी करने के लिए कोई पोनी बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब ये पक्के पीटे जर्नलिस्ट हैं। मासवाए समी इब्राहिम अपना क्या नाम है उनका, नजम सेठी साहब के, जिन्होंने फील्ड जर्नलिज्म नहीं किया हुआ, वो तबसरा निगार रहे हैं, शुरू दिन से वो तबसरा निगार रहे हैं, भले वो उनका TFT हो। और तबसरा निगारी के अंदर वो अंदर की खबरें और चुटकुले और ये वो फेर के ज़रा है रंगबाजी, तो बाकी जो हैं वो फील्ड सहाफ़त के लोग हैं, उन्होंने मतलब कि सहाफ़त कर रखी है और उनमें से बेशतर अब भी सहाफ़त करते हैं, तो इसलिए इनको निकाल के तो बाकी तो सारे जर्नलिस्ट हैं ना। तो खैर आगे चलते हैं इसको लेके। अब इन चारों का ग्रेड स्टेशन पे लबना है, तो ग्रेड स्टेशन का ऑपरेटर जो है ना वो बदल जाता है, तो फिर आवाज़ मुख्तलिफ आना शुरू हो जाती है। असल में ये है, आपको मैंने एक बात कही थी अपने कुछ 3 या 4 व्लॉग पहले, और मैंने बल्कि 10 तारीख से पहले का मैंने व्लॉग किया था, मैंने 8 या 9 या 10 को किया होगा। ठीक है, मैंने कहा था कि 10 से लेके
اور 20 تک، یہ جو 10 دن ہوں گے یہ وہ دن ہوں گے کہ جس کے اندر عمران خان صاحب پریشر بڑھاتے جائیں گے اور بڑھاتے جائیں گے کیونکہ 21 سے آن ورڈ بہت سارے اہم عہدوں کے اوپر بہت سارے گریڈ آپریٹر جو ہیں ان کا ٹرانسفر ہو جانا ہے، اور 31 تک انہوں نے نئی جگہوں کے اوپر چلے جانا ہے۔ عمران خان صاحب پہ بھی جو ہاتھ ڈالا جائے گا وہ 31 مئی کے بعد ڈالا جائے گا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ آپریٹر جو ہیں ادھر ادھر ہو جائیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ دل و جان سے اپنا کام کرتے ہیں، بڑے پروفیشنل لوگ ہیں ہمارے ادارے کے۔ ادارہ تو ایک ہی بچا ہے نا بقول ان کے اپنے، تو ہمارے ادارے کے لوگ بڑے پروفیشنل لوگ ہیں، وہ پہلے اس پہ بلیو کرتے ہیں، اور یہ اسی کا شاخسانہ تھا کہ ہمیں کرنل امام جیسی شخصیات عطا ہوئی، وہ بلیو کر گئے طالبان کی تھیری کے اوپر، حالانکہ اسی امریکہ تو پیسے لے کے لڑنڈے سا ہوتے، ٹھیک ہے نا، ہم امریکہ سے پیسے لے کے لڑ رہے تھے نا وہاں پہ، لیکن کرنل امام صاحب اسی آئیڈیالوجی کے اوپر بلیو کر گئے، اور پھر باقاعدہ ان کو سپلنٹر گروپوں کے ذریعے ایلیمینیٹ کرنا پڑا، کسی کو ایسے کیا، کسی کو ڈرون مار کے کیا، کسی کو امریکہ کو کہا ہم ادھر دیکھ لیتے ہیں آپ ڈرون مار لیں، اس طرح کر کے ان کو ایلیمینیٹ کیا گیا۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح کے تحفے اور نابغے جو ہیں، اس طرح یہ جو اپنا پروجیکٹ عمران خان تھا، اس کے اندر بھی جو ڈیوٹیاں لگی تھیں، اور 2018 کے الیکشن میں 4 لاکھ تک لوگ جو تھے وہ اس پہ انوالو ہوئے تھے، تو جن لوگوں کی ڈیوٹیاں لگی تھیں وہ اس کے اوپر بلیو کر گئے، ایمان لے آئے تو وہ ان کی ذات کا حصہ بن گیا، ان کے تعصبات لائکنگ ڈس لائکنگ کا حصہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ملک ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے، وہ اب بھی کہتے ہیں یہ نو وے مریم، نو وے، ناٹ پاسبل، ٹھیک ہے، اوور ڈیڈ باڈی، ملک ڈیفالٹ کے اوپر کھڑا ہوا ہے، لیکن وہ عوام کا احترام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہی بات ہے 71 کے اندر جو نشر کی پاکستان گیا تھا، یہی وجہ تھی کہ عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کچھ لوگ، ملک ٹوٹ گیا تھا۔ تو ابھی بھی وہ نو وے کی لگی ہوئی ہے گردان۔ اس کا حل جو تھا، وہ جو پہلی جنگ تھی افغانستان کی، اس کے بعد جب دوسری جنگ میں گئے تو پھر ڈھونڈا گیا کہ وہ حل ہوا نا، پھر وہ لوگوں کو پکڑ کے کسی کو بیچا گیا، کسی کو مقابلے میں اڑا دیا گیا، سی ٹی ڈی جیسے ادارے وجود میں لائے گئے۔ تو خیر یہ ایک تاریخ ہے نا ادارے کی، تو اب بھی وہ پرجنگ جو ہے وہ ڈیو ہے، اور وہ 20 تک ہو جانی ہے۔ ایسے کلو دیکھ لو نا، 20 تک اس نے جلسے رکھے ہوئے ہیں، ویسے 19 کا چکوال کا جلسہ کینسل ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے آبجیکٹیو اچیو ہو گئے ہیں یا اسے بتا دیا گیا ہے۔ 19 کا جلسہ جو چکوال ہیڈ کوارٹر ہے، پائن جنم بھومی ہے، اس پورے پروجیکٹ کے ماسٹر مائنڈ کی جنم بھومی ہے، جس کی 2 سال کی محنت ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کی جنم بھومی ہے۔ بھئی وہاں پہ تو اچھل کے پڑنی تھی، تبدیلی جو تھی وہ عثمان کی طرف جانی تھی تبدیلی، وہاں کا جلسہ یاسر ہمایوں صاحب نے کینسل کر دیا عمران خان صاحب کی خاص ہدایت کے اوپر۔ واپس آتے، نواز شریف نے، زرداری نے، مولانا فضل الرحمان نے، بی این پی نے، مینگل نے، اور ان تمام لوگوں نے یہ ساری کشت اس لیے کاٹی تھی کہ وہ سارے حالات بہتر کر کے عمران خان کو 2/3 نہیں 3/4 اکثریت کے ساتھ واپس لائیں گے۔ میں آپ کے صدقے نہ جاؤں، ٹھیک ہے۔ بس حمود الرحمان کمیشن جو کبھی پاکستان میں جاری ہونی چاہیے تھی، کمیشن تو پاکستان میں بنا تھا اور رپورٹ بھی پاکستان میں جاری ہونی چاہیے تھی، پاکستان میں آفیشلی آج تک جاری نہیں ہو سکی۔ حمود الرحمان کمیشن کیوں بنا تھا کہ مشرقی پاکستان کا فال کیوں ہوا، اور حمود الرحمان صاحب نے اپنی اس رپورٹ وہ رپورٹ جو تھی وہ پاکستان میں جاری تو نہیں ہوئی، لیکن پارٹس کے اندر وہ انڈیا میں جاری ہو گئی۔ ظاہر ہے وہ مطلب کہ ہم نے وزارت قانون سے ایک دفعہ پوچھا تھا اپنے جرنلزم کی ابتدا کے اندر، نواز شریف صاحب کا پہلا دور تھا، تو میں نے کہا یار حمود الرحمان کمیشن تو کہیں ادھر ادھر پڑی ہوگی، چلو ہمیں نہ دو، بتا تو دو پڑی ہوئی۔ انہوں نے کہا کوئی نہیں پڑی ہوئی، ٹھیک ہے۔ ضیاء الحق کے مارشل اللہ کے دوران اٹھا کے لے گئے تھے۔ کہاں لے گئے تھے بھئی؟ جہاں پہ وہ ڈاکومنٹ جو 71 کے سرنڈر 16 دسمبر کے سرنڈر کا ڈاکومنٹ ہے وہ اٹھا کے لے گئے تھے، ساتھ میں حمود الرحمان کمیشن بھی کی رپورٹ بھی لے گئے تھے۔ اب یہ وزارت قانون جو ہے، واقعی وزارت قانون کی طرف سے ہمیں بتایا گیا کہ وہ مارشل اللہ لگا تھا، اس دوران وہ لے گئے تھے ٹرک میں لاد کے۔ تو اس حمود اگر وہ ان کی کسٹڈی میں تھی تو انڈیا میں کیسے جاری ہو گئی؟ یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوتی۔
ٹھیک ہے نا. اگر وہ لے گئے تھے ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کے دوران، میرا خیال ہے کہ وہ جوائنٹ سیکرٹری لیول کا بندہ میں سے جھوٹ تو نہیں کہہ رہا ہوگا. میں نے اسے کہا مجھے نہ دو، میں اس وقت ہائی کورٹ رپورٹنگ کیا کرتا تھا. میں نے کہا آپ نہ دیجئے مجھے، ٹھیک ہے. ہم ایک ٹریول میں اکٹھے تھے. میں نے کہا مجھے دیجیے گا نہیں، مجھے چاہیے، مجھے صرف ایک بات بتا دیجیے. انہوں نے کہا دونوں چیزیں نہیں ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے. تو اب اگر دونوں چیزیں نہیں ہیں تو وہ جو اٹھا کے لے گئے تھے ادھر سے لیک ہوئی ہوگی. بہرحال کچھ پارٹس اس کے چھپے اور سول حکومت نے اس کو ڈینائی کیا کہ یہ اصلی نہیں ہے. سول حکومت نے اس کو ڈینائی کر دیا کہ یہ اصلی نہیں ہے. لیکن کچھ نے کتابیں لکھیں، کچھ ریٹائر حضرات نے کتابیں لکھیں اور اس کے اندر انہوں نے کنفرم کیا کہ وہ رپورٹ کے جو حصے چھپے ہیں وہ اصلی ہے. اب ہم کیا کریں؟ تاریخ کے طالب علم کے طور پہ تو ہمیں وہ رپورٹ جو کہ انڈیا میں پبلش ہوئی تھی وہ پڑھنی پڑ گئی. اب اس رپورٹ کے اندر، اب ذرا ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے، اس رپورٹ کے اندر جو ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہاں پہ جو تھا وہ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی اے کے نیازی بیک اپ مانگ رہے تھے، تو یہاں پہ اس بات پہ بحث ہو رہی تھی کہ ہم نے بیک اپ دینا ہے کہ نہیں دینا. ہم نے یہ والا مغربی پاکستان کا مشرقی محاذ کھول دیں تو ادھر سے پریشر کم ہونا ہے، کرنا ہے کہ نہیں کرنا. یہ بھی بہت سارے ہمیں ریٹائر حضرات کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ محاذ کھولنے کے اندر جان بوجھ کر تاخیر کی گئی. اگر پہلے یہ محاذ کھول دیا جاتا تو بھارتی فوجیں جو تھیں وہ مشرقی پاکستان میں داخل نہ ہوتی. یہ بھی ایک بحث ہے جو کہ چلتی رہتی ہے. بہرحال یہ مشرقی محاذ کھولنے میں تاخیر کی گئی، یا یہاں پہ جنگ شروع کرنے میں تاخیر کی گئی. مطلب کہ بعد میں ٹھیک ہے کھیم کرن تک ہم گھس گئے انڈیا کے اندر، لیکن تاخیر کی گئی جس سے انڈیا کو وہاں پہ ایڈوانٹیج مل گیا اور وہ یہ کام کر گیا، ٹھیک ہو گیا. لیکن اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ اس وقت جی ایچ کیو میں یہ بحث جاری تھی کہ جناب یہ سپلائی بھیجنی بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے کچھ احباب کا خیال تھا کہ جناب اگر امیر عبداللہ خان نیازی وہاں پہ جیت جاتا ہے تو یہ تو اگلے چیف کے لیے بڑا ہاٹ کینڈیڈیٹ ہو جائے گا. یہ اس کو اللہ کی قسم میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے سر. اب کیا وہ صورتحال ایک ہی دفعہ ہونی تھی؟ کیا تاریخ اپنے آپ کو دہرا نہیں سکتی؟ ہو سکتا ہے اب بھی دہرا رہی ہو. تھوڑے کو بہت سمجھیں، خط کو تار سمجھیں. ٹھیک ہے. بس اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت چونکہ دوسری طرف جو ہے لوگ دوسری طرف سویلین ہی ہے نا، وہ سیکھ چکے ہوئے ہیں، انہیں پتہ چل گیا ہوا ہے کہ اس طرح کے وقت میں ذمہ داری نہیں دینی، اوکھلی میں سر نہیں دینا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان یہ جو آپ کا جو پروجیکٹ فلاپ ہوا ہے نا، اس کا جو ملبہ ہے نا اسے ہٹائیے. پروجیکٹ عمران خان جو فلاپ ہوا ہے اس کا ملبہ آپ پہ چکو، اور یہ جو ذمہ داری ہے نا، یہ جو 150 کا پٹرول کر گیا ہے یہ اٹھائیے ذرا آگے ہو کے. ٹھیک ہے. جب نواز شریف نے سیاست شروع کی ہوگی تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو اس وقت فیصلہ سازی کے لوگ پہ بیٹھے ہیں وہ شاید ابھی ہائی اسکول نہ پہنچے ہوں. ٹھیک ہے. اس وقت میٹرک کے بعد بھی کمیشن ہو جایا کرتا تھا، تو وہ ہائی اسکول نہ پہنچے ہوں شاید. ٹھیک ہے. جب انہوں نے وہ سیاست میں انٹر ہوئے تھے. میں 82 کی بات کر رہا ہوں، تو پھر تجربہ تو اس کا زیادہ ہے نا. سیم از دا کیس ود زرداری. اور مولانا فضل الرحمان کا تو 2 نسلوں کا تجربہ ہے نا بھائی، تو کتنی دفعہ جوتے کھائیں گے. بنیادی طور پہ اس وقت جو ہے وہ سیاستدانوں کا یہ خیال ہے کہ اس دفعہ ساری باتیں منوائی جائیں. یہ نہ ہو ہم حالات ٹھیک کریں، ڈالروں کی تھوڑی سی آسانی ہو تو یہ پھر جو ہے اپنا کوئی پروجیکٹ عمران خان اور پھر کوئی پروجیکٹ ہمایوں اختر خان اور کوئی پروجیکٹ جہاں ترین اٹھا کے پھر آ جائیں. ٹھیک ہے. تو وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن بنوانا چاہ رہے ہیں. اس کے اندر اکانومی کا جو رگڑا نکل رہا ہے اور ملک کا جو رگڑا نکل رہا ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ایک حقیقت ہے. نفس کی جنگ ہے. ایک سائیڈ پہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، آخری بات کرنے لگا ہوں، زیادہ لمبا ہو گیا ولاگ. ایک سائیڈ پہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ آپس میں چولیں کر رہے ہیں، جگتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہنس رہے ہیں. اور دوسری سائیڈ کے اوپر کسن مکی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ جو سائیڈ آپس میں جگتیں کر رہے ہیں یہ چاہیں گے نا کہ کسون مکی ہو جائے اور ادھر سے جو فاتح ہوگا اس کے ساتھ پھر ڈیل کر لیں گے. تو یہ کسون مکی جو ہے نا یہ ختم ہونی بہت ضروری ہے، ورنہ اس کسون مکی کا ایک نتیجہ جو ہے وہ ہم مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی صورت میں بھگت چکے ہیں. ہر ایک کو اپنی آئینی حدود کے اندر واپس جانا پڑے گا اور ہر ایک کو پارلیمنٹ کی بالادستی
ماننا پڑے گی. اسی طرح ریاست چلے گی، ورنہ ڈیفالٹ کے کنارے پہ ہم اس وقت کھڑے ہوئے ہیں. طے کر لیجئے مریم کو روکنا ہے تو یا ڈیفالٹ کروانا ہے، ٹھیک ہے، یا مریم کو روک کے ڈیفالٹ کروا لیں، تو یا پھر اگر ملک چلانا ہے تو پھر یہ اپنی ناپسند، بدبودار پسند اور ناپسند لے کے سسٹم سے باہر چلے جائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.